पी टी आई के पॉलिटिकल नैरेटिव में चेंज आई है, ये मजबूरन आई है या एक पॉलिटिकल मूव है? एक रास्ता दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट इन पावर को कि आपको सेफ एग्जिट देते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से जो डॉक्टर उमर आदल ने बकवास की थी ज़ुहैब सलीम बट के प्रोग्राम में, जो कि यूट्यूब करते हैं, ज़ुहैब सलीम उस पर माजरत कर रहे हैं, लेकिन उमर आदल ने माजरत नहीं की हुई। खलीलुर रहमान कमर हो, डॉक्टर उमर आदल हो या ऐसे बदजुबान हो जो ख़वातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हैं, उनको लगाम डलनी चाहिए। जिस गवर्नमेंट ने PTI पर पाबंदी लगा के आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर दी थी, उसी हुकूमत के एक वजीर आके कह रहे हैं आएँ बैठें सुलझाएं। अस्सलाम वालेकुम, अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है, और जानकारी का सिलसिला जो कुछ हफ्तों से हमने जारी रखा हुआ है कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और PTI के बीच क्या चल रहा है। तो आप देख रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत सारिफ मुझे देखते हैं, कि हमारी जो मालूमात अल्लाह के फजल से आपकी दुआ से तकरीबन दुरुस्त मालूम हो रही है। मालूमात के अलावा जो डॉट्स कनेक्ट करके तस्वीर बना रहे हैं वो भी तकरीबन हूबहू उसी जानिब जा रही है। तो एक शय, जब कल PTI के बानी ने ये कहा इमरान खान साहब ने कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, तो उसकी तस्दीक अलीमा खान साहिबा ने अपने बयान में की, उमर अयूब ने की, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि इदारों से दरख्वास्त है वो न्यूट्रल हो जाएं। तो ये जो PTI के पॉलिटिकल नैरेटिव में चेंज आई है, ये मजबूरन आई है या एक पॉलिटिकल मूव है? एक रास्ता दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट इन पावर को कि आपको सेफ एग्जिट देते हैं। इस पर कल भी बात हुई थी, आज भी बात करें, क्योंकि आज मुसद्दिक मलिक साहब तो तकरीबन ज़ारो के तार रो रहे थे, दुहाइयाँ दे रहे थे और हाले दिल हुकूमत का बयान कर रहे थे कि हुकूमत खड़ी कहाँ है। और फिर रऊफ़ हसन साहब का उसका बैरिस्टर गौहर का जवाब भी आया। तो ये क्या गेम चल रही है? और जो मैंने कल जिक्र किया था कि अमरीकी सफ़ीर मिल सकते हैं अडियाला में इमरान खान साहब से, तो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं शाहिद असलम, अमरीका होते हैं, उन्होंने कहा मिल चुके हैं। मैं अलबत्ता अपनी खबर पे कायम हूँ, उसकी वजूहात भी बयान करूँगा। ये है पहला हमारा मुद्दा आज के वीलॉग का। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, वो है मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से, जो डॉक्टर उमर आदल ने बकवास की थी ज़ुहैब सलीम बट के प्रोग्राम में, जो कि यूट्यूब करते हैं। ज़ुहैब सलीम उस पर माजरत कर रहे हैं, लेकिन उमर आदल ने माजरत नहीं की हुई। उसके ऊपर सबसे अहम खबर आज की ये है कि मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा ने उन्हें लीगल नोटिस सर्व किया। दोनों को पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है वो लीगल नोटिस, 5 सफ़हात पर मुश्तमिल वो लीगल नोटिस है, मेरे पास मौजूद है। उसमें क्या लिखा है, क्या डिमांड की गई है, बड़ी उसमें डिटेल्स हैं। और मैं ज़ाती तौर पर एक आम शहरी के तौर पर ये चाहूँगा, और ख़वातीन की इज़्ज़त करने वालों में से हूँ, उनके हक़ूक़ का लंबरदार हूँ, चाहे किसी की सियासी राय से इख्तलाफ हो या ना हो, मैं चाहूँगा कि ये मिसाल बननी चाहिए। खलीलुर रहमान कमर हो, डॉक्टर उमर आदिल हो या ऐसे बदजुबान हों जो ख़वातीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हैं, उनको लगाम डलनी चाहिए। वो डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं कि पेचा जो पड़ा हुआ है हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, PTI का, उसमें है क्या। उसमें देखिए जी, आपसे 5-6 दिन पहले अर्ज़ की थी ऑल इज़ नॉट वेल, आपको याद होगा मेरे वीलॉग का टाइटल था। तो हमने तो अर्ज़ कर दी, उसके बाद कई महान तज्ज़िया निगारों ने भी ये लाइन लेंथ ली। फिर गवर्नमेंट इन पावर की जो गुफ्तगू है उनके वज़रा की, वो भी इसी का पैगाम दे रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो और आज मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब को मैंने सुना है, उनके क्लिप भी देखे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पढ़ी भी जो मुख्तलिफ अखबारों पर छपी हुई है। वो ये कह रहे हैं, तकरीबन मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बात PTI वाले बहरूपी हैं या पागल हैं या क्या हैं। फ़ौज कभी कहते हैं न्यूट्रल हो जाए तो उनके चेले कहते हैं लब्बैक, फिर कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल हो तो वो जानवर है, फिर इनके चेले कहते हैं लब्बैक, फिर कहते हैं चीफ तो बाप होता है, फिर इनके चेले कहते हैं लब्बैक। हम कहते हैं आएँ बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुलगिर हमने पहिया जाम बात करनी है। हम कहते हैं बात करो, वक्त बर्बाद ना करो, ये सुलझाने की बजाय उलझाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर आपने हुकूमत क्यों ना बनाई? सुलझाना आपका मकसद नहीं, उलझाना आपका मकसद है। आएँ बैठें और सुलझाएं, ये मुज़ाकरात की पेशकश है ना, कि आएँ बैठें सुलझाएं। ये कौन कह रहा है? मुसद्दिक मलिक बड़े अहम वज़ीर हैं, मैंने मफ़हूम बयान किया है। अब इस उनकी गुफ्तगू में जहाँ शिकवा है PTI से, वहाँ एक सरेंडर करने की भी कैफियत है। आएँ बैठें सुलझाएं, ये सरेंडर करना है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जनाब अली कि ये वही हुकूमत नहीं है जिसके वज़रा चंद रोज़ पहले कह रहे थे PTI पर पाबंदी लगा रहे हैं।
آرٹیکل 6 کی کارروائی کر رہے ہیں عارف الوی، عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف، باہر بیٹھوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر رہے ہیں اور نظر ثانی کی اپیل کر رہے ہیں. کہا انہوں نے. تو اگلے ہی روز اس فقیر نے کہا تھا کہ نہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی، نہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. وہی ہوا. جس گورنمنٹ نے پی ٹی آئی پر پابندی لگا کے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی تھی، اسی حکومت کے ایک وزیر آ کے کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں سلجھائیں. تو یہ ہے یو ٹرن. اس یو ٹرن کی پیچھے کیا ہے؟ بے بسی. آپ کو پسند آئے میری بات یا نہ آئے، جو اخلاقی ساکھ ہے، معاشی ساکھ ہے، جو گورننس کی امپیکٹ ہے، وہ اس طرح سے نہیں آ رہا جیسے آنا چاہیے تھا. یہ جسے سوچ کر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ گئی. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے اسی خاکسار نے عرض کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کہیں دور تھوڑا بہت یہ خیال جنم لے رہا ہے کہ یہ تو بوجھ بن رہے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھانا ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو رہا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے وہ میں پچھلے ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی نہ نکالیں کہ شاید بسم اللہ کر کے کہا جائے خان صاحب آئیں گلے لگیں اور بسم اللہ آپ کو اقتدار ہے. یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹریم پہ ضد آ چکی ہے، ایکسٹریم پہ پوزیشنز لے چکے ہیں فریقین. اسی سے نکلنے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. اور یہ چونکہ ان کی ساکھ اتنی ڈیمیجڈ ہے کہ اب یہ اس کے علاوہ کہیں کیا کہ آئیں بیٹھیں سلجھائیں. انہوں نے تو کہنا تھا کہ پابندی لگا کے دکھاتے ہیں. ساکھ تگڑی ہوتی، حالات بہتر ہوتے، اکانومی بہتر ہوتی، لوگوں کا ان پہ اعتماد ہوتا، یہ پی ٹی آئی پہ ایک دن کے اندر پابندی لگا دیتے. اور پابندی نہ لگانے کی وجوہات میں نے ہی اپنے ویلاگ میں عرض کی تھیں کہ اس میں غیر ملکی قوتوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے. ایک سفیر کا میں نے آپ کو حال بیان کیا تھا جو بڑے سینئر سفیر ہیں، اہم ملک سے ہیں. انہوں نے ایک ملاقات میں اسی فقیر نے سنا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ کنوے کیا ہے کہ پابندی از ناٹ دا سولوشن، یہ مت کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ انٹرنل اور پھر ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ گورنمنٹ تھوڑا سا ان کے وزراء کچھ ماں سوا چند دیکھ کے ان کے وزراء کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے جو خواجہ اسد بھی دے رہے تھے، مصدق ملک بھی دے رہے تھے کہ ہم تو گورنمنٹ لینا نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو دی گئی، ہم تو ابھی بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، آئیں آپ گورنمنٹ بنا لیں. اس طرح کی باتیں کریں گے. خان صاحب جو دسمبر میں الیکشن کی بات کریں نا، اس کی بھی وجوہات دو سن لیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے نئے چیف جسٹس نے آنا ہے اور عرض کر رکھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ لارجر بینچ بن سکتا ہے ریونگ کے اوپر. اگر وہ سیٹیں نکل آئیں تو حکومت مزید ملیا میٹ ہو جائے گی. اور پھر امریکی الیکشن بھی ہے، وہاں بھی تبدیلی آئے گی تو اس کے اثرات بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ وجہ ہے، ادروائز تو الیکشن ہوتے مجھے دکھائی نہیں دے رہے. اب میں نے آپ سے اور حکومت کس قدر دباؤ میں ہے اس کا ایک اور ثبوت سن لیں. اب یہی کابینہ، یہی سرکار جو ہم اپنے ویلاگز میں پٹ پٹ کے مر گئے کہ جناب عوام بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگتے ہیں. اب اطلاع مجھے ملی ہے کہ مفت جو بجلی ملتی ہے بیوروکریٹس کو یا حکومت والوں کو یا پیٹرول، وہ بند کرنے پر غور کر رہے ہیں. یہ پہلے دن کرنا چاہیے تھا کام، تاکہ ان کی جو عوام کے اندر قبولیت ہے وہ بڑھتی ہے. ایسا انہوں نے نہیں کیا. اچھا جی، اب اس کے پیرالل جو جے آئی ٹی ایک بن گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، فائر وال کے اوپر، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. میں آ جاتا ہوں سب سے اہم موضوع کے اوپر. میں چاہ رہا تھا بات اسی سے شروع کریں. محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ ہماری کولیگ ہیں، ان کی ایک اپنی سیاسی رائے ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو یہ اس کا حق ہے. سیاسی اختلاف آپ کسی شخص سے کیجئے، کسی اور معاملے پہ بھی اختلاف کیجئے اخلاق میں رہتے ہوئے. گالم گلوچ، تانے، بد زبانی، گھٹیا تربیت کا مظاہرہ اگر کوئی پی ٹی اے والا بھی کرے گا تو میں اس کی مذمت کروں گا، نون لیگ والا کرے گا تو میں اس کی مذمت کروں گا. یہی وجہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بارے میں کسی نے بکواس کی، اس کی مذمت کی. یہی وجہ ہے کہ بشریٰ بیگم کے بارے میں کسی نے بری بات کی، میں نے اس کی مذمت کی. پیمانہ ایک سا ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی کسی کو پی ٹی اے پسند ہے تو پی ٹی اے جو مرضی کہتی رہی وہ ٹھیک نہیں. پیمانے ایک سے رکھیں. صحافی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں، پولیٹیکل ورکر جو مرضی کریں. یہ فرق ہوتا ہے صحافی میں اور پولیٹیکل ورکر میں. محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. زہیب بٹ نے جی، زہیب سلیم بٹ یوٹیوب چینل کرتے ہیں، اس میں یہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں دل کی بات کے عنوان سے. تو انہوں نے 24 تاریخ کو ایک پوڈ کاسٹ کی ڈاکٹر عمر عادل کے ساتھ. ڈاکٹر عمر عادل کا بچپن میں جو ہمارے یہاں تصور تھا وہ تو یہی تھا کہ یار یہ موسیقی سے شغف رکھتے ہیں، تاریخ سے، کھانے پکانے میں دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، ڈھیلی میٹھی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے تو کبھی ان کے ہاں سے اس قدر بد زبانی اور گھٹیا پن کی امید نہیں رکھی ہوئی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ سال ڈیٹ سے ان کا دماغ بھی اور ان کے جو عادات ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ان میں بڑی کوئی تبدیلی آ چکی ہے. انہوں نے جو بکواس کی، یہ میرا جیسا شخص کہنے پر مجبور ہو رہا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. خواتین اینکرز کے بارے میں، خواتین صحافیوں کے بارے میں، غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں.
ناقابل بیان ہے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے اپنے گھر میں بتانا ہو کہ غریدہ صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے اپنی والدہ سے کسی اور سے، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس قدر لغو اور گھٹیا بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان دونوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر عمر عادل کی، کیونکہ زہیب بٹ کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے معذرت کی ہے کہ مجھے یہ چیزیں آنر نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ عمر عادل نے جو بکواس کی اس سے وہ ابھی تک اس میں نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں نہ اس کی معافی مانگ رہے ہیں، تو اسی لیے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے نوٹس سرو کیا ہے دونوں کو، اور نگہت داس صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے معروف انسانی حقوق کی علم بردار ہیں، وکیل بھی ہیں، اور اقصیٰ جاوید صاحب ہیں، اور ارم شجاع اور مناہل فاروق، ان چاروں کے توسط سے غریدہ فاروقی صاحبہ نے 5 صفحات پر مشتمل جو لیگل نوٹس ہے وہ سرو کیا ہے عمر عادل کو اور زہیب سلیم بٹ کو۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس نوٹس میں ہے کیا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان میں تمام صحافیوں نے یک زبان ہو کر ان کی اس بکواس کی مذمت کی ہے اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جو نیٹ ورک آف وومن جرنلسٹ فار ڈیجیٹل رائٹس NWJDR، اس پلیٹ فارم کے اوپر 64 جو ہمارے ملک کی نامور خواتین صحافی ہیں، اینکرز ہیں، رپورٹرز ہیں یا کسی اور فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کے دستخط ہوئے ہیں اور ان کی اپروول سے انہوں نے بھی یہی مانگ کی ہے۔ اس میں عائشہ خالد صاحب ہیں، غریدہ فاروقی صاحب ہیں، عافیہ سلام ہیں، فوزیہ جزدانی ہیں، امبر شمسی، یاشفین جمال، رمنا سعید ہیں، محمد سرفراز صاحب ہیں، ابسا کومل، افشاں موصب اور عافیہ نور، اور دیگر 64 لمبی لسٹ ہے، ان کے بھی دستخط آ چکے ہیں۔ اب جو اس میں ڈاکٹر عمر عادل کو جو نوٹس بھیجا گیا 5 صفحات کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے دل کی بات نامی پوڈ کاسٹ میں جو کہ 24 تاریخ کو شائع ہوا ہے، اس میں آپ نے ایک بہتان امیز گفتگو کی ہے، جو کلپ آپ نے جاری کی ہے، اس میں آپ نے میرا نام بھی لیا ہے، جو پروگرام کرتی ہیں G for غریدہ، تو انہوں نے اس کو گالی کے طور پر وہاں پہ آن ایئر کہا، جس پہ بیپ لگائی گئی، میں وہ گالی ریپیٹ نہیں کر سکتا، انہوں نے لکھا بھی ہے سینسرڈ ود دا بیپ، اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ آپ نے اپنی اس گفتگو میں یہ بکواس کی ہے کہ in our media the women are either someone's mistress because they have been handpicked by a saint or someone else to host a stupid program, or they are there due to someone's recommendations، یعنی ہمارے یہاں میڈیا میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ یا تو کسی کی راکھیل ہیں یا اور کسی کی سفارش سے بھرتی ہوئی ہیں، اندازہ کریں یہ بکواس یہ صاحب کر رہے ہیں۔ میں چونکہ خود میڈیا سے جو 15 سال سے میں نے دیکھا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے صاحب، یہ بندہ جو گفتگو کر رہا ہے بکواس کر رہا ہے، اسے خود بھی بتانا چاہیے کہ اس کے اپنے کرتوت کیا ہیں۔ میری تربیت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اس کے بارے میں جو بکواس کر سکتا ہوں نا، تو مجھ میں اور اس گھٹیا شخص میں فرق نہیں رہے گا، ڈاکٹر عمر عادل میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیکوریشن پیسز ہیں خواتین اور یہ ریسٹ ہاؤسز میں رکھی جاتی ہیں، یہ بکواس انہوں نے کی ہے، جس کا پورا انہوں نے ذکر کیا ان کی قانونی ٹیم نے۔ ان کا جی یہ جو آپ نے یہاں پہ بکواس کی، اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میں یو ڈو ناٹ کیئر، میں کسی کی کیئر نہیں کروں گا، جو میں بات کروں اس پہ قائم ہوں، فال آؤٹس کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے آگے اس کا پورا تفصیل لکھ کے تو آگے انہوں نے اب ان سے مطالبہ کیا ہے، 5 مطالبات انہوں نے کی ہیں جو کہ ان کا حق ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپالوجی کریں، معذرت کریں زہیب سلیم کے ہی یوٹیوب چینل پر اور پوڈ کاسٹ میں، اور اس کا وقت اتنا ہی ہو جتنی دیر آپ نے اس سے پہلے بکواس فرمائی، یعنی 5 منٹ 56 سیکنڈ پر طویل جو گفتگو ہے یہ آپ کی صرف انکنڈیشنل اپالوجی پہ ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی دیر ہی آپ نے بکواس کی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری انہوں نے مانگ یہ کی ہے کہ ساتھ آپ 3 کروڑ روپیہ ہرجانہ جو ہے وہ دینے کے پابند ہیں، کیونکہ آپ کی اس بکواس کی وجہ سے مینٹل ایگنی، فائنینشیل لاس، بزنس ڈسرپشن اور ہارم پہنچا ہے پرسنل اینڈ پروفیشنل ریپوٹیشن کے اوپر، کیونکہ آپ کے جو سیکسیسٹ ریمارکس تھے اس کلپ کی وجہ سے اس نے یہ اثرات مرتب کیے، اور اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو پھر جو ہم نے جنہوں نے دستخط کیے ہیں یہ آپ کے بارے میں قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیفیمیشن سوٹ ایٹ یور رسک، کاسٹ اینڈ کانسیکوینسز بھیجیں گے، اپروپریٹ لیگل ایکشن بھی آپ کے خلاف لیا جائے گا۔ یہ ہے عمر عادل کو جو نوٹس بھیجا ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے بہت اچھا کیا، لازمی بھیجنا چاہیے تھا۔ رہ گئی بات زہیب سلیم بٹ کی، تو ان کا بھی جو لیگل نوٹس ہے مور اور لیس ایسا ہی ہے، اس میں کچھ فرق ضرور ہے کہ آپ نے یہ اپنی آپ کیونکہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے کہا جی کہ اتنی آپ سچی باتیں کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی بکواس بند کرنے کی بجائے آپ اسے اور پرووک کر رہے ہیں۔ واقعی میں نے کلپ دیکھا ہے، ایسے ہی کچھ تاثر جاتا ہے۔ یہ اینگل انہوں نے زہیب سلیم بٹ کی نوٹس میں بھی ڈالا، اور ان سے بھی یہی مانگ کی گئی ہے کہ جتنی دیر کی وہ بکواس تھی اتنا ہی آپ اپالوجی کریں گے اور
3 کروڑ روپیہ جرمانہ جو ہے حد تک عزت کا وہ آپ پیش کریں گے. یہاں بھی وکلاء کے دستخط ہیں جو انہوں نے بھیجا ہے. یہ سی سی کی گئی ہے لاہور پریس کلب کو، جامع مسجد شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ، گڑھی شاہ لاہور، یہاں ان کو بھی سی سی کی گئی ہے. اس کی کاپی انہوں نے اپنے پاس بھی رکھی ہے تاکہ سند رہے. میں نے دیکھا تھا کہ زہیب سلیم بٹ جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ایک اور کولیگ ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب، ان کی مجھ سے بھی گفتگو ہوئی سارے معاملے پہ اس کی سنجیدگی کے اوپر. تو میری تو استدعا یہی تھی کہ جو یہ ہوا یہ غلط ہوا، پھر اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی ہی کرنا بنتی ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. غلط آپ سے غلط کام ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کہیں ٹویٹر پہ انہوں نے ایک ریٹن اپالوجی اردو میں بھیجی ہوئی ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ عمر عادل، مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ بدبخت شخص شاید ابھی بھی پیچھے نہ ہٹے، اور یہ اگر اس میں کوئی عقل ہو تھوڑی سی، جو کہ نہیں ہے، تو اسے بھی معذرت کرنی چاہیے. زہیب کے بارے میں اطلاع ہے کہ شاید وہ معذرت کر چکے ہیں اور کرنا چاہیے بھی انہیں. اس کا سلوشن یہ ہے، یہ مثال بننی چاہیے. ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کے آفیسز میں خواتین ہوتی ہیں. اگر ہم یہ سلسلہ نہیں روکیں گے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اور میری آپ سے دیکھنے والوں سے بھی صدا ہے، خدا کا واسطہ ہے ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کریں. خلیل الرحمان قمر 5-6 دنوں سے میں چھیڑا ہوں آپ کو، اس پہ میں نے بات کرنی ہے. اس شخص کے ساتھ جو ہوا ہے، کیا ابھی بھی اس کا دماغ، زبان، بیان، فکر ٹھیک ہوئی ہے؟ اگر خلیل الرحمان قمر کی طبیعت کیسی ہے یہ آپ نے جاننا ہے تو میرا ٹویٹر اور فیس بک پہ تازہ سٹیٹس دیکھ لیں. فی الحال سولیڈارٹی ود ردا فاروقی صاحبہ اور تمام پولیس کو سلام جنہوں نے ان کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ مثالیں بننی چاہیے. شرم آنی چاہیے ان بغیرتوں کو. معذرت کا مجھے لفظ یوز کرنا پڑا ہے. ان بد زبانوں کو، ان گھٹیا لوگوں کو جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جنہیں خاتون کی عزت کرنا نہیں آتی. انکنڈیشنل اپالوجی اور جو مطالبات کیے ہیں من و ان اس پہ عمل ہونا چاہیے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. وہ جے آئی ٹی کے اوپر اور دیگر معاملات پر گفتگو کل تک ادھار.